बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान वजीराबाद हमला केस के इंतहाई आम किरदार मुद्दई SHO की अचानक मौत वाक़ई हो गई है। मौत की वजह क्या बताई गई है और अब इस केस पर क्या असरात मुरतब होंगे, तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अगले 48 घंटे के बाद किस तरह फील्डिंग सेट की है, ये भी एक बड़ी खबर है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। वफाकी काबीना भी भाग गई है। अब एक अगला लाया अमल है और कहां पर जो है ये सारा मामला फेंका जा रहा है, इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चूंकि आपके फीडबैक की रोशनी के अंदर मैं अपने जो खबरें होती है और तजजिया होता है उसके जरूर इस्लाह करता हूं। अब देखिए कि जब से हमने देखा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानना, हालांकि ये फैसला आइन की रूह के मुताबिक है, लेकिन चूंकि जब सब मिले हुए हों और मिली भगत हो, इदारे एक पेज पर हों और वो इमरान खान और अवाम से भाग रहे हों, उनको पता हो कि पाकिस्तान को किस तरह तबाही और बर्बादी के इस एक साल में दहाने पर पहुंचाया है, किस तरह की साजिश मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तानी कौम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। चूंकि अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, आरटी की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, दवाइयां महंगी हो गई है, सब्जी महंगी हो गई है, इश्याए खुर्दो नोश हर चीज जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो अब भागना है इलेक्शन से, बुनियादी तो यही मकसद है। बाकी सब बहाने हैं, बाकी सब दो नंबरी है, ये नजर आ रही है। और ये वो लोग से मैं अक्सर आपके सामने ये चीजें दुख से रखता हूं कि जो जमहूरियत आइन 1973 का आइन, ये मौलवी फजल रहमान, ये आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के करते धरते, ये नून लीग, ये अगरचे ज़ियाउल हक की पैदावार है, लेकिन अब ये बड़ा ये बातें करते थे और इनके कड़छे चमचे दगड़ दल्ले जो सहाफत के अंदर है, वो भी आइन जमहूरियत आइन अगर तोड़ दिया जाए तो गद्दारी हो जाती है। अब ये सारे किस तरह उनके बकौल गद्दारी के मुर्तकिब हो चुके हैं और पूरे इस अवाम के अंदर सब सहाफी वकला के बड़ी जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी बड़े बड़े किरदार वो किस तरह शरीफों और जरदारियों के नौकर हैं, आइन के ताबे नहीं है, वो सब पूरी तरह नंगे हो गए हैं। अब बुनियादी काम है इलेक्शन से भागना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जो जजेस आइन के साथ खड़े हैं उनके साथ एक अजीब किस्म की जंग अंदर से और बाहर से वो शुरू कर दी गई है। और वो जजेस, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूं, वो जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिए, आइन टूटने पर 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, यानी वो भी ऐसे लगता है कि आइन के साथ जो खिलवाड़ है वो उनका भी मसला नहीं है। क्योंकि जहां जरदारी शरीफ माफिया और ये तमाम एस्टैब्लिशमेंट सबको फायदा पहुंच रहा हो तो वो जजेस उनको भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी उसी पेज पर नजर आए हैं। अब यहां पर जो है वो वफाकी काबीना जो है उसका हंगामी इजलास भी इतवार के दिन छुट्टी के दिन रख दिया गया है और ये काम करना है भाई। 1 अरब से ज्यादा सिर्फ शहबाज शरीफ के दौरों के अखराजात आए हैं एक साल के अंदर, 1 अरब रुपए से ज्यादा, 1.25 अरब के करीब। और ये वो वजीर आजम है, अगर आज पूछ ले वो कहता है मैं तो अपनी जेब से खर्चा करता हूं। यानी इसी तरह बिलावल से पूछे मैं तो जेब से खर्चा करता हूं। यानी ऐसे ड्रामेबाज हैं कि आप इनको कानों को हाथ लगा दे। अब उन्होंने कहा जी काबीना क्या फैसला करेगी, हमने तो कर दिया है, रेफरेंस पर भी गौर किया है, पैसे जो है वो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये सारा हमारे कंधे पे आएगी, रेफरेंस बनेगा, नहल होंगे, हुकूमत जाएगी, तो बेहतर है हमारे कंधे पे और शहबाज शरीफ साहब अपने कंधे पे भी ना डाले, ये भी पार्लियामेंट के खाते में डाल दे। और पार्लियामेंट के अंदर भी कौन लोग हैं दस्तखत करने वाले, रिजर्व सीटों पर आने वाले 28 बंदे वो डाले थे और बाकी कुछ गैर मारूफ लोग कर तो उनके कंधे पे डाल के 40-42 लोग, यानी आप अंदाजा करें 372 के ऐवान के अंदर 40-42 लोग दस्तखतों के साथ फैसलों को उड़ा रहे हैं। कैसी बात है अजीब। तो पैसे देने का नहीं देने जनाब, और तो इन्हें अदालत लगती है। जो भी होता है जब एक पेज पर इदारे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो तो कोई परवाह नहीं है जी, चीफ जस्टिस हो जो भी हो, कोई खैर है। तो अब ये जो है वो आप समझे काबीना भाग गई है और ये भी पार्लियामेंट के अंदर मामला जाएगा। और कहा गया है जो वीडियो लिंक के जरिए भी आज तौसीक करवाई गई है और उसके अंदर जो 384(3) के तहत 3 जजेस का सो मोटो का इख्तियार का जो फैसला है वो भी अब उसी मामले के अंदर आएगा। सदर साहब की आज के इजलास में मजम्मत की गई है। अब चीफ जस्टिस जो है उनकी एक बात बता दूं और फिर SHO का मामला इंतहाई आम खबर है। अब इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने अब कोशिश की है अपने तौर पर कि कुछ जो ये दूरी पैदा हो गई है और उसका फायदा सारा नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM और एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है,
تو کم از کم میں اپنے اینڈ پر جو ہے وہ اس طرح کے بینچ بناؤں کہ اس پر اعتراضات نہ ہوں. لیکن اب شاید پانی سر سے اتر چکا ہے اور ان لوگوں نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم کے خاتمے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ساتھی ججز سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. یعنی الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور ذرائع جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کریڈیبل ہے اگرچہ اب وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے آئندہ ہفتے کے بینچز اختلافات کا تاثر ختم کرنے اور ججز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اختلافی نوٹ دینے والے ججز کو اپنے بینچ میں شامل کر لیا ہے. کل سے شروع ہفتے میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ ہوں گے. یعنی اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو چیف جسٹس نے اگلے ہفتے کے لیے اپنے بینچ میں شامل کر لیا ہے. جبکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ جسٹس محمد علی مدر وہ بھی ادھر سے ہیں، وہ ڈال دیے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی ایک ہی بینچ میں شامل ہیں. جسٹس اطہر من اللہ آئندہ ہفتے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ بینچ میں شامل ہوں گے. اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی ان پر مشتمل بھی جو بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. تو دونوں طرف کے جو اختلافی ججز ہیں ان کا بینچز کے اندر اکٹھا کر دیا ہے. کوشش کی ہے چیف جسٹس نے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ ہم ود ان دا کورٹ اپنا جو ہے وہ طے کر لیں. لیکن جو یہ ایسے ہے کہ جیسے نون لیگ کی ڈیمانڈ ہو حکومت کی اور اس کے بعد ایک اختلافی نوٹ آ جائے اور پھر وہ حکومت جو ہے اپنی پریس کانفرنس کرے جناب یہ اختلافی نوٹ آ گیا ہے، پھر ایک نئے جج صاحب اٹھے اور وہ دے دیں. یہ جو تماشا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز یہ ججز چند ججز وہ اعلی کار بن گئے، وہ سہولت کار بن گئے اس حکومت کے. جو مریم نواز کو یا نواز شریف کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی کریڈیبلٹی ابھی جو سروے ہوا ہے اور اس سروے کے بعد جس طریقے سے پیسہ جھونکا گیا ہے مبینہ طور پر مطیع اللہ جان، اور آپ دیکھیے وہ نون لیگی صحافی کے اس سروے کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کو نہیں مانیں گے جو آپ کر رہے ہیں. یعنی ہم جو ہے استعفیٰ ان کا ڈیمانڈ نہیں کرتے. پوری کوشش کے بعد ووٹس کو استعمال کر کے یہ کام نہیں ہوا تاکہ اس کا جو پے کر کے سارا معاملہ. اب ایک جو خبر ہے وہ بڑی افسوسناک خبر ہے اور اس جو خبر کا تعلق ہے وہ ایس ایچ او مدعی جو ہے وہ وزیر آباد کیس عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے کے اندر ایک انتہائی عام کردار ہے یہ ایس ایچ او صاحب ہیں جو اس وقت مدعی بنے تھے. دراصل آپ کو علم ہے کہ اصولی طور پر دفعہ 156 جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت کوئی بھی شخص جس کا مقدمہ ہو وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو بھی کیس ہوتا ہے فوجداری جو وقوع ہو اس کے مطابق دے سکتا ہے. اور ایس ایچ او باؤنڈ ہے جو اس کے کہنے پر جو بھی بندہ ہو کہ وہ اس کو تحریر کرے. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی جس کا جو کیس بنے گا. لیکن عمران خان ہو یا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو یا اس طرح کے جو حملے کے کیسز ہیں اس کے اندر سرکار اور ریاست پاکستان نے پاکستان کے شہریوں کے خلاف کھلی بدماشی کی ہے. کھلی یعنی یہ حق جو ہے ان شہریوں کو نہیں دیا گیا جنہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے. یہ بڑا عام معاملہ ہے اور یہ اس کو قانونی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ کھلی بدماشی ہے. یعنی ریاست پاکستان وہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر رہا ہے اور چونکہ عمران خان اور جن کیسز کے اندر جو توقع ہے یعنی لوگوں کو پتہ ہے ان کا یہ ایک الزام ہے کہ مجھے یہ پولیس والوں نے یہ کسی ایجنسی کے بندوں نے مجھے فلاں نے یہ وقوع کروایا ہے. تو ایس ایچ او باؤنڈ ہے قانون کے مطابق وہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو وہ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا، وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، نون لیگیوں نے باقاعدہ اس پر اجلاس کیے. یہ وقوع ہونے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ جو حملہ آور ہے اس کی ویڈیو بیان آتا ہے اور جس طرح پر اسرار طریقے سے یہ سارے معاملات ختم کیے گئے. تو شروع سے چونکہ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور عمران خان کے جو الزامات تھے بادی نظر میں ان کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، جی آئی ٹی بنی، جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، مرضی کی جی آئی ٹی. یعنی عمران خان کا مدعیان کا مقدمہ درج ہی نہیں ہوا جو زخمی ہے اور اگریو پارٹی کا زبردستی مقدمہ درج ہوا اور وہ درج کیا اس وقت کے وزیر آباد کا جو ایس ایچ او ہے اس نے عامر بدر. یہ جو عامر ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر
یہ عامر بھدر ہے، یہ ایس ایچ او تھے وزیر آباد، اس تھانہ جہاں کی حدود کے یہ وقوع ہوا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا۔ اب ان کی وفات ہو گئی، یعنی ان کی مدیت کے اندر وہ ایف آئی آر درج کر لی تھی، جو اصولی طور پر عمران خان، زبیر نیازی یا کوئی بھی جو مضروب شخص تھا اس کی مدیت میں ہونی تھی، تو اس شخص کے مدیت کے اندر درج کر لی گئی ریاست کی طرف سے، چونکہ یہ ایس ایچ او تھے، سب انسپیکٹر تھے تھانہ وزیر آباد کے اندر، عامر بھدر۔ اب آج ان کی وفات ہو گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ظاہر ہے اچانک موت ہے، موت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث نبویہ کے اندر واضح فرمایا کسی کے سانس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی میں سانس لے رہا ہوں، اگلے لمحے زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، مثلا اب آج ہم بات کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا آپ سازش پھیلا رہے ہیں، نہیں، ایک سوال اٹھا رہا ہوں۔ جیسے آپ کو علم ہوگا کہ نون لیگ کے جتنے صحافی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا تھا خادم رضوی کی وفات پر، اسی طرح جو جج ہیں جو اس وقت سیٹھ وقار، ان کے حوالے سے بھی اٹھایا تھا، یہ چیزیں اٹھتی ہیں، اللہ کرے ان کی جو موت ہے وہ زندہ رہتے اچھا تھا۔ لیکن اب وہ جو شخص ہے، کیوں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی مفساد شی تھیوریز کیوں جنم لیتی ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی موت واقعتاً واقع ہوئی ہے یا اس کو مارا گیا ہے یا یہ خود جو ہے اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندے کی موت تو کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کی موتیں اس طرح کیوں نہیں ہوتی تیز، یہ کنفیوژن ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام، لیکن کئی دفعہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، باقی جعلی بینک اکاؤنٹس کے مختلف لوگ جو کیسز تھے زرداری کے، ان کیسز کے اندر آپ دیکھیں گے تو کئی لوگ جن کے نام فلودے والا، کوئی ریڑی والا، کوئی چپڑاسی، ان کی موت ہوئی ہے اور ایک ہی طرح موت واقع ہوئی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے شہباز شریف کے کیس کے عام کردار ہیں جی، چپڑاسی مقصود، دبئی میں ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی ہے۔ چپڑاسی گلزار، ہارٹ اٹیک سے اس کی بھی موت ہوئی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ بندہ چلاتا رہا ہے، پیسے بینک سے نکلتے رہے۔ اب یہ سلمان شہباز اور شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس کے عام کردار تھے۔ پھر شبیر احمد ہے ایک اور، ان کی بھی ہارٹ اٹیک سے وفات ہوئی، یہ اسی شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں تھے۔ ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے انتہائی عام، بہت ہی زبردست نفیس قسم کے آدمی جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ایک تو یعنی شریف مافیا کے خلاف جتنے بھی یہ اس طرح کے کیسز ہیں تو وہ مین کیسز کے اندر جو موت ہوئی ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا امر آپ سمجھے، اس کو ایک سیملیرٹی ہے۔ پھر یہ آج کا جو ایس ایچ او ہے، اس کی جو موت ہے وہ بھی وجہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ویسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مافیا ہے اور مافیا جس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب قانونی طور پر ایس ایچ او کی وفات جو ہے بیسیکلی اگلا ایس ایچ او اس کا مدعی ہوگا مقدمے کا، اگلا ایس ایچ او، لیکن اس کا ایفیکٹ بہرحال پڑتا ہے کیونکہ ایک بندہ جو اس وقت کا مدعی ہے وہ عینی شہد بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایس ایچ او کی حیثیت سے مقدمہ درج ہوا ہے، یعنی اگلا بندہ آ گیا تو اس نے پیروی کرنی ہے، لیکن فرق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اگلی جب حکومتیں آتی ہیں تو بیانات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب جو بیان ہے وہ مخالف حکومت ہے تو اب تبدیل ہو چکے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ سارا ملبہ گول مول کیا جاتا ہے۔ یعنی ریاست پاکستان جس ادارے اور شخصیات کے خلاف مدعی مقدمہ مستغیث بولتے ہیں، مدعی تو ویسے سول کورٹ میں بولتے ہوتے ہیں، تو وہ جو مستغیث ہے اس کو شک ہے کہ مجھے اس بندے نے مارا ہے، اب اس کے خلاف مقدمے درج نہیں ہو رہا تو ویسے ہی مقدمے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایس ایچ او صاحب اپنے طور پر مٹی پاؤ، ایس ایچ او کی تو حیثیت نہیں ہوتی، اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں ڈی پی او، آر پی او، آئی جی سے لے کر اور اوپر حکومتیں انوالو تھی، تو وہ مقدمہ درج ہوا تو پہلے مقدمہ تو پہلے اڑا دیا گیا جب مدعی کے مطابق مستغیث کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ لیکن جو رہی صحیح کثر تھی وہ ظاہر ہے ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ عینی شہادت بھی تھی اس کی، نیا آئے گا وہ کہیں دور سے لائیں گے، وہ کہے گا جی میرے سے پہلے چونکہ بندہ یہاں موجود تھا تو جیسے اس نے بیان کیا میں تو یہ ہوں۔ اصل بندہ جب نہیں ہوتا تو کیس پر ایفیکٹ پڑتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ ویسے تو ایس ایچ او کی پوسٹ کے دور پر کیس چلے گا تو ویسے بھی انصاف نہیں ملنا، نہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوائقین کو ملا نہ ان کو ملنا ہے، تو یہ ایک باب اور بند ہوا ہے اور ایک اور ہارٹ اٹیک سے
یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب بتایا گیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یقیناً جینون ڈیتھ ہوگی، لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن کا تعلق شریفوں اور زرداریوں سے ہو اور اس طرح کے مافیات کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً شکوک و شبہات بہرحال اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔